अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं दुनिया ऑपरेशन रूम। आज की सबसे बड़ी खबर इंटरनेशनली भी और नेशनली भी ये है कि पाकिस्तान ने बॉन कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला जो किया था वो कॉन्फ्रेंस भी हो गई और उसका एलामिया भी सामने आ गया। एलामिया के कुछ चीदा चीदा नकात इस तरह हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो महाजरीन की है वो पाकिस्तान और ईरान पर डाली गई है। पाकिस्तान ने अगरचे इसमें शिरकत नहीं की और शिरकत ना करने की वजह से पाकिस्तान को कभी तो हदफ तनकीद भी बनना पड़ा और थोड़ी सी इसकी मिन्नतें और तरले भी किए गए, लेकिन दोनों सूरतों में अब ये नतीजा जो कॉन्फ्रेंस का निकला है वो ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमारा फैसला इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का दुरुस्त था या वो एक गलत फैसला था। क्या हमने इंटरनेशनल फोरम एक मिस किया है या हमने पूरी कम्युनिटी को ये बावर कराया है कि हम एक खुददार कौम हैं जो नेटो हमले बर्दाश्त या इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी एलामिया पर गुफ्तगू करने के लिए और इसके मजीद जो असरात होंगे पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी सियासत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम समी। जी अस्सलाम वालेकुम। समी, क्या अब ऐसा नहीं लग रहा जो कॉन्फ्रेंस में का मजमूई मिजाज आया है कि पाकिस्तान पर जिम्मेदारी तो डाल दी गई है, लेकिन पाकिस्तान अगर वहां पर होता तो शायद इन जिम्मेदारियों के साथ कुछ वसाइल भी गैदर कर सकता था? नहीं, देखें हबीब, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने बाइकाट क्यों किया। नेटो जो हमले थे वो एक वजह ज़रूर बनी, लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात थे जो अमेरिकन और अफ़गान अप्रोच थी टुवर्ड्स रिकन्सिलिएशन। यानी एक तरफ तो वो कह रहे थे कि आप रिकन्सिलिएशन करें और दूसरी तरफ वो बम्बार्डमेंट भी कर रहे थे और इसके साथ साथ उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन थी कि किसके साथ आप रिकन्साइल करें, किसके साथ रिकन्साइल ना करें। पाकिस्तान को सबसे बड़ा इतराज़ इस सारे प्रोसेस में ये था कि आपने जो फ्यूचर है अफगानिस्तान का, अभी तक जो मुआहदे हुए हैं वो आपने इंडिया के हवाले कर दिया है, जो गैर मुनासिब बात है। इससे को अफगानिस्तान में पीस नहीं आएगा। और समी, यही पॉइंट क्या यहाँ पे प्रूव नहीं होता कि अगर हम वहां पर होते तो हम कुछ अपना हिस्सा ले सकते थे? क्योंकि अब जो सूरत हाल है, जैसे इस एलामिये पे अगर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान देन कहाँ स्टैंड करेगा? अकरम ज़की साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अकरम ज़की साहब, क्या पाकिस्तान को अब एक ऐसे एलामिये का सामना होगा जिसके ना तो तश्कील में इसका कोई किरदार था ना इसके इम्प्लीमेंटेशन में इसका कोई किरदार होगा? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन ही नहीं था उस हमले के बाद और उसकी माफी न मांगने के बाद और पाकिस्तान की तसल्ली न करने के बाद कि वो बॉन्ड चले जाते। वैसे पाकिस्तान का नुक्ता नज़र तो बिल्कुल यही है कि जब तक अफगानिस्तान के अंदर बातचीत के जरिए से कोई सलूशन ना आए और अमन ना हो, बैनुल अक़वामी बरादरी जो है वो उसके ऊपर कोई सलूशन उस पर मुसलत नहीं कर सकती। और ये कॉन्फ्रेंस चाहे अंकारा में हो या बॉन में हो या बाद में शिकागो में हो। ज़की साहब, हम उस अफगानिस्तान में इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं जहां पर अक्टूबर 2001 में जो इंटरवेंशन हुई वो हमारी मर्जी के बगैर हुई। नहीं, मैं ये और क्या सोल्यूशन अब हमारी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता? हमारा तो मकसद है कि वहाँ अमन अमान हो, वहाँ इस्तेकाम हो, तरक्की हो। अमन वहाँ नहीं हो सकता जब तक कि अफगान फरीक जो उसमें लड़ाई में शामिल हैं उनके साथ बातचीत करके समझौता ना हो। रब्बानी साहब के कत्ल के बाद वो सिलसिला रुक गया है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि वहाँ पहले अमन की बात शुरू हो और फिर उसको बैनुल अक़वामी बरादरी उसकी हिमायत करे। जहाँ तक रिफ्यूजीज का ताल्लुक है वो तो सन 89 के रूसी इनखला के बाद हम उसकी जिम्मेदारी ले ही रहे हैं। दुनिया तो उसको छोड़ चुकी हुई है। पहले उन्होंने कौन सी मदद की है 89 से लेकर आज तक? ईरान और पाकिस्तान वो बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। ये तो एक ढोंग उन्होंने कहा है कि हम वहाँ उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। हमारा तो नुक्ता नजर ये होना चाहिए कि उन रिफ्यूजीज को वापस लें वो लोग। लेकिन ये नुक्ता नजर पेश करने का भी आज हमने चांस जो है वो मिस तो कर दिया। मैं आपको बताऊं, बॉन कॉन्फ्रेंस में हम होते या न होते, इसका कोई असर अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पे नहीं होगा और इससे अफगानिस्तान में अमन अमान नहीं होगा। मारिया सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद है। मारिया सुल्तान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मारिया साहिबा, क्या अब हम जा रहे हैं एक एंड गेम की तरफ और ऐसी एंड गेम जिसमें पाकिस्तान ने एक गलती की और उस एंड गेम में शामिल नहीं हुआ? नहीं, देखिए, बात यह है कि आपने गलती नहीं की। आपने जो सवाल करेंगे कि जी आखिर हमने गलती क्यों नहीं की, आप जंग जब जारी करना चाहते हैं, जब आप जंग करना चाहते हैं तो वो आप अपनी नुक्ते नज़र के ऊपर और अपनी बुनियाद के ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने जो 2001 के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि मुख्तलिफ तरीके से ये सिक्योरिटी ऑपरेशन प्लान जो है वो उसको जारी रखेंगे। 2004 में उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इसको
جنوبی افغانستان میں بھی وسعت دیں گے. جنوبی افغانستان کے اندر ISAF جو ہے اس کا مشن اتنا کامیاب نہیں ہو جتنا وہ چاہتے تھے. اس بون کانفرنس کے اندر وہ دراصل امن اور اس کے بعد جو امریکن افواج کا انخلاء ہے اس کے بعد کی صورتحال کے اندر ایک واضح تشریح چاہتے تھے اور توسیع چاہتے تھے, جس کے اندر یہ بات بڑی اچھی طریقے سے کلیئر ہو جاتی کہ کون کیا کرے گا. اب اچھا نٹ شیل اگر نٹ شیل یہ سوچا جائے کہ اس کانفرنس سے کس کو کیا ملا تو وہ کون سا ایسا فریق ہے جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے؟ دیکھیں اس کانفرنس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس وقت انخلاء شروع ہو رہا ہے. آپ نے بات چیت کی باقی لوگ بات یہ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس کے بعد ہندوستان کو افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں یہ چیز مل جائے گی, افغانستان کی حکومت برقرار رہے گی, افغانستان کے اندر جو ایک صورتحال کے اندر امن آئے گا تو تب یہ آپ ریکنسٹرکشن کی بات کریں. اس وقت زمینی صورتحال یہ ہے کہ 70% علاقے کے اوپر نہ صرف جو ہے جنگ جاری ہے بلکہ جو ہے وہ علاقہ آہستہ آہستہ جو اس کے اندر بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سال جو ہے نیٹو کے لیے سب سے خونی سال کہا جاتا ہے کیونکہ تقریباً 700 سے زائد کیجولٹیز ہوئی ہیں ان کی. کمپلیکس سے کمپلیکس جو ہے ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اور ان کی فورسز وڈرا کریں گے. جب آپ فورسز وڈرا کر رہے ہیں تو آپ اپنا یہ تمام پلان کدھر تشکیل دیں گے؟ آپ کون سی حکومت کو یہ مینڈیٹ دیں گے؟ آپ اس حکومت کو یہ میسیج دیں گے جس کے پیچھے انٹرنیشنل اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کانفرنس ناکام ہو چکی ہے. سمیع ابراہیم صاحب کیا آپ اتفاق کریں گے؟ یقینی طور کے اوپر ناکام ہوئی. اس میں میں ایک رائے نہیں ہے. میں یہ بات کہوں گا کہ آپ جو افغان صدر حامد کرزئی نے جو تقریر کی نا, جو انہوں نے مطالبات پیش کیے, ذرا ان پر ایک نظر ڈالیں. انہوں نے اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ 2001 میں کسی افغان کے پاس موبائل فون نہیں تھا, اب اس وقت 60% جو پاپولیشن ہے اس کے پاس موبائل فون ہے, تو ان کی ترقی کا پیمانہ یہ تھا. دوسرا جو انہوں نے ڈیمانڈ تو کبھی دور میں ہمارا بھی رہا ہے, لیکن اب یہی فرمایا کرتے اب انہوں نے جو ترقی جنگ ختم ہو گئی ہے. جی اچھا, اب دوسری ایک انہوں نے جو بات کہی, انہوں نے جو مانگا ہے وہ یہ مانگا ہے کہ آپ اگلے 10 سال تو ہمیں پولیٹیکل اور ملٹری سپورٹ دیں, لیکن جو فائنینشیل اسسٹنس ہے وہ آپ ہمیں مزید 10 سال یعنی 20 سال تک فائنینشیل اسسٹنس دیں, اور جو اگلے سال جو ان کے بجٹ میں جو گیپ ہے وہ ہے $10 بلین کا. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو آرمی ہے جس کی ہم نے تعداد 4 لاکھ لے کے جانی ہے, اس وقت جو افغانستان ہے وہ 40واں نمبر ہے پوری دنیا میں ان کی آرمی کا, لیکن جب یہ پورا ہو جائے گا فگر 4 لاکھ کا تو اٹ ول بی 4th لارجسٹ آرمی ان دا کنٹری. اس کے لیے کتنا سالانہ خرچہ چاہیے؟ 3.5 سے 6 بلین ڈالر. اب یہ مانگیں گے جی اب جو پریکٹیکلی جو چیزیں ہیں جو کچھ انہوں نے مانگا, یہ افغانستان اندر سے ان ریسورسز کو جنریٹ نہیں کر سکتا. اور آج جو بون کانفرنس ہوئی ہے اس میں کوئی انہیں پلیجز نہیں دی گئی. جو پہلی پلیجز دی گئی تھیں وہ بھی ابھی تک انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پوری نہیں کی. اکرم ذکی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس کانفرنس کے بعد پاکستان کے اوپر کچھ پریشرز ڈیولپ ہوں گے جیسے ابھی نظر آ رہے ہیں, جیسے اعلامیے کی زبان ہے یا اعلامیے میں جو نکات ہیں ان کی ترتیب ہے یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کو کچھ کام تو کرنے کے لیے دے دیا گیا ہے لیکن وسائل کی کوئی بات نہیں, کیا اس کے نتیجے میں کچھ دباؤ بھی بڑھیں گے؟ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو کام پاکستان کو دیا ہے وہ پاکستان پہلے سے کئی سال سے کر رہا ہے. صرف انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس میں ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے. پاکستان پر دباؤ بھی جاری رہے گا. وہ شمسی بیس ہم خالی کروا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ پاکستان پر ڈرون حملے جاری رہیں گے اور وہ افغانستان سے اب ہوا کریں گے. تو پاکستان کے ساتھ تعاون کی راہیں تو وہ کھول نہیں رہے. ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے اور صحیح کہا ہے کہ ہمیں اپنی نیا سمجھوتا کرنا پڑے گا جس میں تعین کرنا پڑے گا کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے, ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں لیکن ہم ڈکٹیشن نہیں چاہتے اور ہم ان کی اس طرح سی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوں گے. اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا حبیب صاحب کہ یہ اکرم ذکی صاحب نے بالکل صحیح بات کی, کیونکہ جو یہ ساری کیمپین تھی افغانستان کی اس کے 2 پہلو تھے کہ پہلے ملٹری ایکشن ہوگا, اس کے بعد پولیٹیکل ایکشن ہوگا کہ اسٹیبلٹی کے لیے ایک بڑا وعدہ تھا امریکہ کا پاکستان کے فاٹا زون میں بھی ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زونز قائم کرنے کا, وہ معاہدہ پورا نہیں کیا. اور اس کے بعد وہاں پر جو لوگوں کو مارا گیا, جو روزگار کے مواقع فراہم کرنے تھے, جو ترقیاتی کام کرنا تھا, جو ڈیولپمنٹ فنڈز دینے تھے, یعنی حالت یہ ہے کہ $1.5 بلین کی یہ ایگریمنٹ تھا, امریکہ کا وعدہ تھا کیری لوگر بل کے تحت, اور امریکی سینیٹر یہ کہتے ہیں کہ ملا صرف $300 ملین. اب یہ جو ان کے اپنی جو کمٹمنٹ ہے وہ بڑی فالٹی ہے, اور پاکستان کے جو کنسرن ہے وہ بیسیکلی نیٹو اٹیکس کے بعد یہ سامنے آئی بات کہ آپ کیا اپنی کمٹمنٹ میں پکے ہیں, سچے ہیں. CSF یعنی جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے, جو ری ایمبرسمنٹ ہے, در حقیقت پاکستان جو خرچہ کر رہا ہے پاکستان کو وہ واپس پیسے دینے ہیں. $2 بلین سے
زیادہ وہ واجب الادا ہیں. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ ہے, ملٹری ایکشن کیا پاکستان نے, لیکن دوسری جانب جو پاکستان کے اپنے اخراجات ہیں وہ پاکستان کو نہیں دیے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ ان کی کمٹمنٹ کے بارے میں ایک بڑا کوسچن ہے. اکرم ذکی صاحب, آپ لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان اگر شریک ہوتا تو اس کا آؤٹ کم کچھ ڈیفرنٹ ہوتا اس کانفرنس کا؟ دیکھیے, پاکستان کے لیے یہ پیغام دینا ضروری تھا کہ ہم اس میں اب شامل نہیں ہو سکتے, اور اگر ہم شامل ہوتے تو ہمیں نظر انداز کیا جاتا, وہاں پر ہماری بات نہ سنی جاتی. اب کم از کم ان کو یہ احساس ہو گیا اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ احساس ان کو دلانے کے لیے بھی ہماری غیر حاضری ضروری تھی, اور اب وہ ان کو ہماری بات سننی پڑے گی. اگر ہماری نئی ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے اس میں اپنا نقطہ نظر ہم پیش کر سکتے ہیں. اگر ہم وہاں جاتے تو ہمارا وہی ہوتا کہ ہم بھی آلسو رین کی کیٹیگری میں آتے, لیکن فیصلے انہوں نے وہی کرنے تھے جو انہوں نے کیے. جی, آپ کا بہت بہت شکریہ اکرم ذکی صاحب. سمی, اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, اب ایک ایسی کیفیت کیا پیدا ہو گئی ہے کہ ایک اینڈ گیم شروع ہے جس میں پاکستان کا کوئی کردار ہے, تسلیم کیا گیا ہے انٹرنیشنلی اس بائیکاٹ کی وجہ سے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو اینڈ گیم میں کردار ہے وہ اس احتجاج سے پہلے بھی سمجھا جاتا رہا ہے, لیکن اس میں کچھ مسائل پیدا ہیں. پاکستان نے جو بائیکاٹ کیا ہے بنیادی طور پر جو اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس کا تعلق اس واقعے سے ہے, اٹیک والے واقعے سے ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو نہ صرف بائی لیٹرل لیول پہ یعنی پاکستان اور امریکہ کے لیول پہ بلکہ عالمی سطح پر بھی واضح طور پر آ گیا ہے, اور اس لحاظ سے یہ ایک اچھا تھا فیصلہ کہ پاکستان اپنی پوزیشن پہ قائم رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان کے حل کے سلسلے میں کوئی تعاون بین الاقوامی کمیونٹی سے نہیں کرے گا, یا پاکستان افغانستان کے مسئلے کی حل کے حق میں نہیں ہے. پاکستان کی پالیسی اس مسئلے کو حل کرنا ہے, لیکن اس میں جو شکایات پاکستان کی ہیں وہ چاہتے یہ ہیں, پاکستان چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کی شکایات کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے. جہاں پاکستان سے امید کی جاتی ہے کہ اسے کچھ کرنا ہے, دوسری طرف پاکستان بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی. سمی صاحب, اب سائن ڈائی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تو ہم ان سارے چیزوں سے بائیک آؤٹ نہیں کر سکتے نا, ہمیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ تو جانا ہوگا افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اور افغانستان میں اپنے ہسٹوریکل رول کو ریکلیم کرنے کے لیے بھی اور پلے کرنے کے لیے بھی. وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ اب جو ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے بات کی یہ بالکل درست ہے. پاکستان نے بون کانفرنس میں جانے سے انکار کیا, نیٹو کی سپلائی بھی روکی ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ افغانستان کے اندر جو ان کا ریکنسیلیشن یعنی جو مفاہمتی عمل ہے یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں پاکستان کو پارٹنر نہیں ہے. پاکستان اپنا رول پلے کرتا رہے گا. اب جہاں تک بات ہے کہ کب تک خاموش نہیں رہ سکتے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک خاموش رہے گی جب تک پاکستان کی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اگر آپ اپنی شکایات کے ازالے کے بغیر اس پروسیس میں دوبارہ شریک ہو جائیں تو یہ جو سب کچھ آپ نے کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ماریا, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ماریا, اگر انٹرنیشنلی اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے, جیسے ابھی اکرم ذکی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈرون اٹیکس انہوں نے کہا کہ جاری رہیں گے, تو جب ایک 90 ملک جہاں پہ موجود ہیں اور ایک انٹرنیشنل فورم ہے وہاں پہ اب یہ بات اوپنلی کہہ دینا کہ جی ڈرون اٹیکس تو جاری رہیں گے لیکن اب وہ افغانستان سے ہوں گے اور اس طرح کی باتیں وہاں پہ فلوٹ کرنا, تو کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھے کہ آئندہ جو ڈرون اٹیکس ہوں گے انہیں ایک انٹرنیشنل انڈورسمنٹ بھی حاصل ہو گئی ہے؟ دیکھیں, ڈرون اٹیکس کو کبھی بھی انٹرنیشنل انڈورسمنٹ حاصل نہیں ہو سکتی. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, اور اسی بنیادی وجہ سے ان کو شمسی پیستی خالی کرنی پڑی. ان سپائٹ آف دس یہ یمن میں بھی ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں, ان کے کہنے سے تو امریکہ تو بہت کچھ یک طرفہ طور کے اوپر کہتا رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو انٹرنیشنل انڈورسمنٹ حاصل ہوتی ہے. دیکھیں, جو ڈرون اٹیکس کی جو بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو کبھی بھی انٹرنیشنل قانونی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ CIA کی سربراہی میں اور CIA لیڈ آپریشنز ہوتے ہیں جو US آرمڈ فورسز نہیں کرتی ہیں, جبکہ CIA کے انڈر کیے جاتے ہیں, تاکہ جب اگر موقع ملے تو اس کے اوپر پلازیبل ڈینائبلٹی کی تحت یہ اس کو وہاں سے نکل سکیں. اور اس وقت بھی جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں, ڈرون اٹیکس اپنے آپ تو بتاتا نہیں ہے کہ کس کو ٹارگٹ کرنا ہے کس کو ٹارگٹ نہیں کرنا, اور اس کے بعد جو کمانڈ آپریشنز ہوتے ہیں وہ بھی CIA کرتی ہے. آپ نے جو یہ فیصلہ کیا, آپ نے یہ فیصلہ بھی اس لیے کیا کیونکہ ایک نقطۂ نظر کے مطابق جو آپ کی سرحد کے اوپر جو پوسٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا وہ بھی US اسپیشل فورس کمانڈ نے کیا جو CIA کی سربراہی میں کام کرتی ہے. اور اس وقت جو سوالات اٹھائے گئے جو چین کی طرف سے, روس کی طرف سے, نیٹو کے مختلف ممالک نے بھی اٹھائے,
چاہے وہ اس میں ترکی تھا، چاہے اس میں اٹلی تھا، یہاں تک کہ باقی ممبران نے بھی جو بات کی کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو نیٹو کا جو بنیادی مقصد تھا جس میں یونیفائڈ کمانڈ یعنی کہ جس کے اندر آپ چین آف کمانڈ جو ہے وہ ملٹی لیٹرل ہوئے گا، آپ نے اس کو وائلیٹ کیا اس پرنسپل کو، اور کس نے یہ اجازت دی؟ جب آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو مینڈیٹ حاصل تھا نیٹو کو یا آئی سیف کو یا امریکہ کو، وہ صرف اور صرف افغانستان کی حد تک محدود تھا. آپ اس کے بعد دہشت گردی کی بنیاد کے اوپر جا کے مختلف لوگوں کے سرحدوں کے اندر جو ہے اس قسم کے آپریشنز نہیں کر سکتے. آپ کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ جب تک وہ آپ کے ملک کے اندر بیٹھ کے یہ آپریشن کر رہے تھے تب تک ایک امپلسٹ سی گرے زون تھا کہ جی کیا آپ نے اس کی اجازت دی ہے یا کہ نہیں اجازت دی ہے، اور اگر دی ہے تو کیا معاہدہ ہے، وہ معاہدہ کس کی بنیاد پہ کیا، تحریری بنیاد پہ کیا کہ نہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب بھی تو وہ ڈرون اگر آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو اٹ از اے گراس وائلیشن آف انٹرنیشنل پرنسپل. اگر یہ وائلیشن کرتے ہیں تو آپ شوٹ ڈاؤن کریں گے. یہاں پر کیا کہا ہے جی بالکل ایئر اسپیس وائلیشن ہوئے گی تو آپ یہ کریں گے. آپ نے ابھی تک اپنے ایئر کوریڈورز بند، یعنی ہم اسے ایک نیٹو حملہ ہی کنسیڈر کریں گے اگر آئندہ ڈرون اٹیک ہوتا ہے تو. دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے ماریا کی کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، لیکن اس میں کرنا کیا چاہیے جیسے آپ نے کیا تھا. دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ کو بڑی ہیکٹک پبلک ڈپلومیسی اور آفیشیل ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. تمام جو دنیا ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمارے جو سفارتکار ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، وہ یک زبان ہو کر دورے کریں، لوگوں سے جائیں، بات کریں اور پاکستان کا نقطہ نظر بیان کریں. جی اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک پر، اور بریک کے بعد گفتگو ہماری جاری رہے گی. ماری سلطان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ دیکھتے رہیے دنیا آپریشن روم. ایک بار پھر خوش آمدید دنیا آپریشن روم میں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع ابراہیم صاحب، تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، اور جنرل طلعت مسعود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور سلیم بخاری صاحب نے بھی. جنرل طلعت مسعود صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس کے بعد پاکستان کے لیے پاکستان نے اپنا موقف بنوا لیا، اوباما صاحب نے ٹیلی فون بھی کر لیا اور کچھ دیگر چیزیں بھی ہو گئیں، اور یہ بھی اب اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کو بھی اس بات کی تکلیف ہے کہ نیٹو کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا پاکستان پر وہ امریکی مفادات کے لیے بھی کچھ بہت اچھا نہیں تھا. اب پاکستان کے لیے نیکسٹ سٹیپس کیا ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں پاکستان آلریڈی کچھ سٹیپس لے رہا ہے کہ یہ جو تعلقات اتنے خراب ہو گئے تھے، کوشش کی جائے کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے. امریکہ کی طرف سے جیسے آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ کافی ایسے میسیجز آ رہے ہیں، اور خاص طور سے پریزیڈنٹ اوباما کا پریزیڈنٹ زرداری کو کل ٹیلی فون پر رنگ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہلری کلنٹن صاحبہ کا آج جو بیان آیا ہے بون کانفرنس کے دوران، تو یہ تمام چیزیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر. اچھا جنرل صاحب، ایک یہ بھی بات کہی جا رہی ہے نا کہ پاکستان ہیز میڈ بیسٹ آؤٹ آف دی سچویشن، اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ملے گا. دیکھیے بیسٹ اور ورسٹ کی میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ہم نے ہمارے کیا آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہماری بھی پوزیشن ہے، اور ہم یہ جو امریکہ کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں ان کو ایک طریقے سے ان کی ری انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جس طریقے سے پریزیڈنٹ مشرف نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھائے، اور کئی ایسی ایریاز ہیں جس میں بہت ابہام ہے کہ آخر امریکہ اور پاکستان کے رشتے اور جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ ان کی کیا نوعیت ہے. تو میرے خیال میں جو اس وقت پاکستان کا اصرار ہے وہ یہ ہے کہ ہم رشتے تو آپ سے بہتر کرنا چاہتے ہیں، تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے تمام ایگریمنٹس ہیں ان کو باضابطہ طور سے فارملائز کیا جائے، اور ہم اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ان کو فارملائز کریں گے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم نے نظر ثانی کی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا بیس کے بارے میں، اور یہ لاجسٹک سپلائی وغیرہ میرے خیال میں اس کو پھر سے شروع کر دیا جائے گا، لیکن وہ اسی صورت میں جب یہ دوسرے معاملات بھی وہ کچھ سیٹل ہو جائیں گے. حسن عسکری صاحب یہ بتائیے گا کہ بون کانفرنس میں کیا امریکہ، افغانستان اور پاکستان کے علاوہ بھی کوئی ملک اہم ہے؟ دیکھیے اس بون کانفرنس میں اہمیت ان ملکوں کی ہے جو مستقبل میں امریکہ افغانستان کو ریکنسٹرکشن کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کریں گے. اس میں یورپی یونین میں جو جرمنی ہے اور اس کے علاوہ فرانس ہیں وہ ممالک اہم ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ فنڈنگ کے سلسلے میں جاپان کی بھی اہمیت ہے.
چند ایک ممالک ایسے ہیں، اس کے علاوہ روس ہے، چین ہے، ان کی سفارتی ویٹ ہے، اس کی وجہ سے ان کی اہمیت بن جاتی ہے. باقی جو ممالک تھے وہ ٹھیک ہے اس میں شامل تھے، وہ کیونکہ اس پروسیس میں آنا چاہتے تھے، لیکن یہ 6-7 ممالک ایسے ہیں جن کی حیثیت جو ہے کافی اہم ہمیں آئندہ نظر آئے گی. اچھا، عام آدمی کو سمجھانے کے لیے if on the scale of 10 اگر میں کہوں کہ یہ کانفرنس پاکستان کے بغیر جو ہے کتنی کامیاب رہی تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں کامیابی اور ناکامی کی آپ بات نہیں کر سکتے، صرف اس میں ایک عزم کا اظہار کیا گیا ہے. اچھا، جو پاکستان کا رول ہے بنیادی طور پہ اس عزم کو عملی شکل دینے میں، اس عزم کو امپلیمنٹ کرنے میں پاکستان کا ایک مرکزی کردار ہے. پاکستان کے نہ ہونے سے جو ایک خلا پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو کہ اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور کرے گا آئندہ افغانستان کے معاملے میں، اس کو اس لیے شرکت نہیں ہو سکی کہ ہم ایک جو بڑا پلیئر ہے امریکہ، اس کی کچھ پالیسیز ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ تلخی پیدا ہوئی. جو چیز انڈر لائن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان کو حل کرنا ہے تو وہ باہمی گفت و شنید سے معاملات کو آگے چلانا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک یعنی امریکہ جو ہے وہ فیصلے کرے گا اور باقی ممالک کو فال ان لائن ہونا ہوگا. یہ میسج میرا خیال ہے بڑا کلیئر ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے امریکہ کے رویے میں اب 2 دن سے نرمی دیکھی ہے، کیونکہ وہ گفت و شنید کے ذریعے پاکستان کے اس مطالبے کو غالباً تسلیم کرے گا کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایک اثر نو جائزہ لیا جائے. اچھا حبیب صاحب، یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات ہوئی ہے. نیٹو حملوں کے بعد جہاں پاکستان نے ایک بڑا سخت موقف اپنایا، بون کانفرنس میں نہیں گئے، پاکستان کے عوام کو بھی کچھ سچائی کا علم ہوا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ ایئر بیس بھی استعمال ہو رہا تھا، سب کچھ تھا، اور بڑے بیانات یہی آتے تھے ہمیشہ ہمارے سیاستدانوں کے، جو اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی یا یہ جو موجودہ حکومت ہے، کہ جناب کوئی بھی امریکی اڈا نہیں ہے، کوئی بھی جو بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس حملے کے بعد جب یہ کہا گیا کہ اس کو خالی کیا جائے تو لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے حکمران کتنا سچ بولتے ہیں. آپ نے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات اٹھائی کہ کریڈیبلٹی کا کرائسس نہیں کیا پیدا ہو گیا. اور ایک اور بات ہے اس پہ، یہ تو کرائسس اپنی جگہ پر ہے، ایک اور بات دیکھیں کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، اگر اس پر آپ نظر ڈالیں تو شروع میں یہ امریکہ کی جنگ تھی. یعنی امریکہ نے یہ کہا صدر مشرف سے کہ یا تم ہمارے ساتھ ہو یا تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہو. یہ ان کی جنگ تھی. پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ یہ بن گیا کہ یہ عالمی جنگ ہے. پھر یہ ہوا کہ جناب یہ ہماری جنگ ہے. یعنی کتنی خوبصورتی سے پاکستانی سیاستدان یا تو پھنسا لیے یا پھر خود پھنستے گئے اپنے اور ایک خوبصورتی سے نیگوشیٹ کر لیا. اور یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کی جنگ. ہمارے بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ ری انگیجمنٹ اب دوبارہ ہونی ہے الٹیمیٹلی، جیسے ہمارے تمام تجزیہ کار اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہونا ہے ری انگیجمنٹ، لیکن کن شرائط پر آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی ہم امریکہ کو اور نیٹو کو منوا سکے کہ آئندہ ہم یہ کریں گے لیکن آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا؟ دیکھیے، میرے خیال سے حبیب صاحب یہ ایک گاڈ گفٹڈ اپرچونٹی آئی ہے جہاں پاکستان کے لیے یہ ممکن ہے کہ جو غلطی 9/11 کے بعد جنرل مشرف نے کی تھی اس کو بھی ری وزٹ کیا جائے اور کریکٹیو میجرز لیے جائیں. جہاں تک تعلق اس وقت بون کانفرنس کا ہے، یہ بالکل ایک بے معنی ایکسرسائز تھی، اس کا کوئی ایک فائدہ نہیں، اور پاکستان کے حوالے سے تو اس کو بالکل نیگیٹو ٹرمز میں دیکھنا چاہیے. اصل میں وہ ایک اعلامیہ تیار کر کے بیٹھے تھے جس کو انڈورس کرانے کے لیے وہ ہمارے امبیسڈر تک کی شرکت کے اوپر جو ہے آلموسٹ بیگنگ بال لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ اوباما صاحب کو بھی ٹیلی فون کرنا پڑا، اینجلا مرکل کو بھی کرنا پڑا، اور دنیا جہان کی ہلری کلنٹن صاحبہ جو بات کرنے کے لیے سیدھے منہ تیار نہیں تھی، وہ سب وی ہیو سین them begging for participation in Bonn conference just because they wanted کہ جو ڈاکومنٹس وہاں پر اناؤنس ہوگا، اعلامیہ اس کا ڈیکلریشن جو بہت مختلف تھا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ایک موقع ہے پہلی دفعہ the nation as a whole, its political leadership, its military leadership, they are all on one page. اس وقت جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ آلٹرنیٹ روٹ مل جائیں گے اور لہذا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ بالکل بے معنی بات ہے. امریکہ سے آپ کو کسی خیریت کی توقع کبھی نہیں رکھنی چاہیے. امریکہ کا جو شیطنک اتحاد ثلاثہ ہے، بھارت، اسرائیل اور امریکہ کا، پاکستان کو اس سے کبھی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی. ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ افغانستان نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس ہیں. اس کے بارے میں کوئی ابہام مجھے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کو ہونا چاہیے. لہذا یہ موقع ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. جو کچھ جھوٹ ماضی میں بولتے جاتے رہے ہیں ان کو کریکٹ کرنا چاہیے
اور ایک ایسی نیشنلسٹ لائن اختیار کرنی چاہیے جس سے پاکستان کی عالمیت، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اس کا فیوچر سیکور ہو سکے. ہمیں پاکستان کو انہوں نے ایک طفیلی ریاست سمجھا. 9/11 کے بعد سے ہم ان کے احکامات کی تعمیل کرتے رہے، اس کے باوجود ہم سے ڈو مور کا تقاضا. لیکن بخاری صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ کا کام تو امریکی مفادات کا تحفظ ہے ہی ہے. ہم کو یہ غلط فہمی کب سے ہو گئی تھی کہ امریکہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا؟ بالکل مجھے کبھی کوئی غلط فہمی نہیں تھی، لیکن ہماری لیڈرشپ کو یہ غلط فہمی یقینی طور پر تھی، جیسا کہ آپ نے خود کہا اور میں مکمل طور پر اسے انڈورس کرتا ہوں کہ قوم سے مسلسل جھوٹ بولے جاتے رہے. اب قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو مزید جھوٹ بول کے انہیں الو بنانے کا موقع فراہم نہ کرے. لیکن اس کے ساتھ بخاری صاحب یہ بھی تو ایک سوال ہوگا نا کہ ہم اس جنگ میں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ ہمیں اس جنگ سے توبہ طائب ہونا چاہیے، ایک قدم ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. سمیع ابراہیم صاحب، آپ اپنے دل میں جانتے ہیں کہ ہمیں اس سے الٹیمیٹلی کوئی فائدہ پہنچنے نہیں جا رہا. تو آپ کے خیال میں پیچھے ہٹنا چاہیے، اور کیا ہم پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں ہیں؟ ہمیں اس سے نکل جانا چاہیے. بس کیا ہوگا، ہماری ایڈ رک جائے گی، ہمارے ڈونر پیچھے ہٹ جائیں گے. اس وقت آپ کو کیا مل رہا ہے؟ پچھلے 1.5 سال سے آپ کو نہ صرف لان تان کی جا رہی ہے، ایک رتی آپ کے پاس نہیں آئی ہے، اور انہوں نے جو بات کیا ہے وہاں. سلیم بخاری صاحب، میں یہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ حسن عسکری صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حسن عسکری صاحب، کیا ہم اس جنگ سے نکلنے کی پوزیشن میں ہیں اور کیا ہمیں نکل جانا چاہیے؟ کیا دنیا کی موجودہ سچویشن میں ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے، جو فورن پالیسی ہے جذباتیت کے کانٹیکسٹ میں کبھی غور نہیں کی جاتی، اور نہ ہی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فورن پالیسی کسی ملک کی کامیاب اس وقت ہوتی ہے جب ساری دنیا آپ کے مطابق کام کرے. یہ ساری دنیا جو ہے آپ کے لیے نہیں بنی. ہر ملک کا اپنا مفاد ہے، وہ اپنے حساب سے کام کرتے ہیں، اور آپ کو اپنے مفاد سے اس طرح کرنا چاہیے جس کو ہم انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ کہتے ہیں، کیونکہ آپ عالمی برادری سے کٹ آف نہیں ہو سکتے. آج کی جنگ جو ہے اگر پاکستان چھوڑنا چاہے تو بڑے شوق سے چھوڑ دے، اس سے نکل جائے، لیکن اس سے پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. 9/11 کو سپٹمبر 2000 میں تو لیکن حسن عسکری صاحب، اگر پاکستان اتنا ہی نرم چارہ ہوتا، پاکستان اتنا ہی پلائیبل ہوتا جتنا 2001 میں تھا، تو آج صدر اوباما فون نہ کر رہے ہوتے، اینگلا مرکل نہ کہہ رہی ہوتی کہ آپ شریک ہوں، اور ہلری کلنٹن کو بون کانفرنس میں یہ نہ کہنا پڑتا کہ جناب اگر پاکستان شریک ہوتا تو یہ زیادہ میننگ فل ہوتی. دیکھیے، میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ اس سے نکل کے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کے ٹیررزم اب آپ کے ہاں بھی ایک حقیقت ہے. آج امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیجئے، اس کے باوجود بھی آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے. جو آپ کے ہاں ٹیررزم ہے، آپ کے ٹرائبل ایریا کے اندر ٹیررزم ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ افغانستان میں حالات اتنے خراب ہوں جتنے کے ہیں، اور ماضی میں بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، اور آپ یہاں امن و سکون سے پاکستان میں رہ سکیں گے، جبکہ آپ کے اتنے زیادہ لنکیجز ہیں افغانستان کے ساتھ، تو اس کا سپل اوور ایفیکٹ نہیں ہوگا. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تجربے کی روشنی میں اب جو ہے نیگوشیٹ کرے کہ کیا کیا چیزیں. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا عسکری صاحب آپ سے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو سینیٹر مکین ہے، جو ریپبلکن ہے، جو بظاہر جن کی آنے والی حکومت ہے، انہوں نے ایک پھر سینٹ میں نئی لیجسلیشن دی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو امداد ہے اس کو مشروط کیا جائے. اس سے پہلے باب کیسی نے یہ کہا ہے کہ IED کے جو معاملات ہیں جب تک وہ کلیئر نہ ہو پاکستان کو امداد نہ دی جائے. CSF کے فنڈز رکے ہوئے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے. یہ بتائیے کہ ان حالات میں کس طرح ممکن ہے ان کے ساتھ کام کرنا؟ ہاؤ ٹو گو فارورڈ؟ بہت سمپل کوسچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے کردار کے بارے میں امریکہ میں اوپینین اسی طرح ڈیوائیڈڈ ہے جس طرح پاکستان میں امریکہ کے کردار کے بارے میں اوپینین جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. اور وہاں بھی ایسے لوگ ہیں نہیں، یہاں پہ تو ڈویژن جو تھے، یہاں پہ جو سیجن اینڈ ڈویژن تھے وہ تو ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم سیم پیج پہ چلے گئے. اب بھی ہیں دیکھیے، اب بھی ڈویژنز ہیں. ایک بات پہ تو کانسنسس ہے کہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، لیکن ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس جنگ سے بالکل نکل جانا چاہیے. میری آرگومنٹ یہ ہے کہ اب آپ نہیں نکل سکیں گے. اب آپ کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی ٹرمز اینڈ انگیجمنٹ کو ری نیگوشیٹ. طلعت مسعود صاحب، جنرل طلعت مسعود صاحب، کیا ہم نکل سکتے ہیں اس جنگ سے؟ نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کس طریقے سے نکل سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر افغانستان کے حالات جیسے ہیں اور جیسے عسکری صاحب نے بھی کہا، تو پھر آپ کو
یہ آپ کس طریقے سے نکل سکتے ہیں؟ یعنی ہمیں کنکلوڈ ہی کرنا پڑے گا. آپ میری بات تو سنیں نا. جی دیکھیے، خود پاکستان میں ایک دہشت گردی اور انتہا پسندی اور تنظیمیں جو ہیں وہ زور پکڑتی ہیں اور پکڑ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ افغانستان کے جو حالات ہیں اس سے آپ متاثر ہوتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چاہے آپ لا تعلق بین الاقوامی سطح پر ہو جائیں لیکن آپ افغانستان سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. اور اگر افغانستان کے حالات خراب ہوئے تو وہ آپ پر بڑے سخت مضر. خالد صاحب، میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ بالکل جنگ سے ہم نہیں نکل سکتے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب افغانستان کے صدر کرزئی نے مستقبل کی جو افغان آرمی ہے اس کی ٹریننگ کا سارا کام انڈینز کے حوالے کر دیا امریکن بیکنگ کے ساتھ، افغانستان کے اندر جو ساری ایکسپلوریشن ہے منرل کی اس کے ٹھیکے سارے انڈیا کو دے دیے ہیں، تو اس جو پالیسی کو جو انڈین ہیجمنی یہاں پر جو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغان لیڈ ریکنسیلیشن پروسیس کے نام پر، اس کو کس طرح سے مان کر پاکستان اس سارے پروسیس میں شریک ہو جائے؟ دیکھیے، اگر آپ نے اور لا تعلقی کی تو پھر تو بالکل ہی آپ ہاتھ دھو بیٹھے. تو پہلے تو ہم اندر سے انگیج تو پھر کوئی اثر اور رسوخ رہے گا ہی نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے افغانستان سے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے بین الاقوامی قوتوں سے جو وہاں ہوں، اور ہم اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے ہیں، تو دیکھیے اس دنیا میں آپ لا تعلق نہیں ہو سکتے. تو آپ کو سمجھداری سے اور بجائے اس کے کہ جذباتی ہو کر اور اس قسم کی سپرفیشل باتوں سے ہٹ کر میرے خیال میں ذرا غور سے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں تو ہم جی آپ کا بہت بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب اور حسن عسکری صاحب اور سلیم بخاری صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. لیکن سمیع ابراہیم صاحب، جو اس وقت ایک کنسنسس نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ مجموعی طور پہ اس جنگ میں آگے بڑھنا ہی ہمارے لیے قابل عمل ہے، پیچھے ہٹنا نہیں. جنگ میں آگے بڑھنے کی بات نہیں ہے. پاکستان کو یہ چاہیے کہ جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ پاکستانی مفادات کے تابع. ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے دنیا آپریشن روم. دنیا آپریشن روم میں ایک بار پھر خوش آمدید. سمیع ابراہیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب، جو اینالسٹ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ سے نکلنا ہمارے لیے ممکن نہیں، ہم تنہا ہو جائیں گے، اور بھی بہت ساری دیگر چیزیں ہیں جو وہ زبان سے تو نہیں کہتے لیکن سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بات صرف ایڈ تک نہیں رہے گی، آگے بھی چلی جائے گی، ایڈ ہی نہیں بند ہوگی، بہت کچھ دیگر چیزیں بھی خراب ہو جائیں گی. حبیب اکرم صاحب، مجھے گزارش کرنے کا موقع دیجیے گا پلیز. جی. یہ ہمارے ہاں جو امریکہ کے لوائلسٹ ہیں، امریکہ کے اپنے لوگوں سے بھی زیادہ انہوں نے ہمیں برباد کر کے چھوڑا ہوا ہے. حبیب اکرم صاحب، مجھے یہ بتائیے 9/11 سے پہلے کتنی دہشت گردی تھی پاکستان میں؟ جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا القاعدہ کی لیڈر ٹاپ سے لے کے، یعنی اسامہ بن لادن سے لے کے ملا عمر اور اس سے لے کے حکیم مسعود اللہ، وہ جو حکیم اللہ محسود اور بیت اللہ محسود تھے، کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری پاکستان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ صرف امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم آپ کے بارڈرز کو ڈیفینڈ کریں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ رویے نہ بدلے کہ اگر امریکہ نے امداد بند کر دی تو ہم کیسے جئیں گے؟ ہمارے پڑوس میں بیٹھا ایران جی رہا ہے، شمالی کوریا کی مثال دے دیجیے. لیکن وہ کیسے جی رہا ہے بخاری صاحب؟ وہ کیسے جی رہا ہے؟ ایران میں اب بات ہوتی ہے کہ 50% تک وہاں انفلیشن پہنچا ہوا ہے، پیٹرول کی وہاں راشننگ ہو رہی ہے، کبھی ٹماٹر کا بحران اور کبھی وہ روٹی کا بحران، کبھی وہاں آٹا نہیں مل رہا. آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن غیرت سے جینے کے لیے تکالیف تو برداشت کرنی پڑتی ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے ایز اے پاکستانی، کیا آپ کو امریکہ سے کسی خیریت کی توقع ہے اپنے لیے؟ ہر پاکستانی کی ایوریج کی خواہش ہے. دیکھیے ریالٹیز پر جاتے ہیں. ہم نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ ہمارے فیصلے واشنگٹن میں ہونے لگے. ہمیں کیری لوگل بل میں کیا تقاضا کیا گیا تھا ہم سے، ہمیں صرف ریوزٹ کر لینا چاہیے اس کو. اس کے بعد پچھلے 6 مہینے سے حبیب اکرم صاحب کوئی لیڈر نہیں ہے امریکہ کا، چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ فوجی ہے، جس نے پاکستان کی بیشنگ نہ کی ہو. جی ہمیں لیکن بخاری صاحب ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے، یہ مسئلہ صرف امریکی امداد کا نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہم نے ایک سیولائز نیشن کی حیثیت سے جینا بھی تو ہے نا. اب اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں اسامہ بن لادن کے حوالے سے. وہ اسامہ بن لادن اگر ایبٹ آباد سے نکلے گا تو پھر جو دنیا ہے وہ ہم پر شک تو کرے گی نا. اس کے جواب کے لیے جو کمیشن بنا اس کی بھی کوئی فائنڈنگ نہیں آئی. تو ان معاملات پر ہمارا جو رویہ ہے کیا وہ ہمارے بارے میں شکوک کو جنم نہیں دیتا؟
یہ بات آپ کی بالکل درست ہے سمی، میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میں جس بات پر اس وقت برہم ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہر اقدام نہیں کرنا، کیونکہ امریکہ نے ہم سے خوش نہیں ہونا. ان کے جو کنسرنز ہیں، آپ دیکھیے اس وقت امریکہ بھارت کی پراکسی وار لڑ رہا ہے ہم سے. ہمیں انہوں نے کہا انہیں افغان ٹرانزٹ روٹ دے دیجئے. آپ مجھے بتائیے، آپ سوجھ بوجھ رکھنے والے آدمی ہیں، کیا افغان ٹرانزٹ ٹرین ہمارے مفاد میں ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے جو یہ سٹینڈ لیا ہے، بیسیکلی جو اٹیک تھا نیٹو کا وہ ایک وجہ بنی ہے، لیکن پچھلے کافی عرصے سے جو پالیسی تھی امریکہ کی وہ ایسی تھی کہ جس میں انڈین ہیجمنی کو آگے بڑھایا جا رہا تھا. سمی اور سلیم بخاری صاحب، میں ایک چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ امریکہ سے علیحدگی کا مطلب، امریکہ سے دوری کا مطلب آج کے ورلڈ کانٹیکسٹ میں، آج کے ورلڈ سینیریو میں یہ ہے کہ ہم پوری دنیا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ آئی ایم ایف سے دور ہو جاتے ہیں، آپ ورلڈ بینک سے دور ہو جاتے ہیں، آپ جاپان سے ایون دور چلے جاتے ہیں. تو کیا ایک ایسی ورلڈ میں، آپ کی بات بالکل درست ہے، ہم ان سے تو پہلے ہی دور ہیں. آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن وہ جب ہم نے امریکہ کے ساتھ ٹینشن کریٹ کی تو اس کے بعد یہ سلوک شروع ہوئے نا ہمارے ساتھ. ہم نے امریکہ سے ٹینشن کہاں کریٹ کی؟ ہمارے ہاں تو میدان بیس ہوا، ہم نہیں بولے. ہمارے ہاں ایبٹ آباد ہوا، ہم نہیں بولے. ہمارے ہاں 3 نیٹو کی انکرجنز ہوئی، ہم نہیں بولے. یہ تو خود امریکہ نے ایک موقع دیا ہے ہمیں، جہاں ہمارے لیے یہ پاسبل ہے کہ ہم اپنا ریویو کر کے ری وزٹ کر لیں اپنی پالیسیز کو. دیکھیے یہ زیادہ دیر پرانی بات نہیں ہے. ابھی کل تک یہ میمو گیٹ لے لیجئے گا، کل تک تو ہم امریکہ کی مرضی سے سب کچھ کرنے پر آمادہ تھے. ہم نے آئی ایس آئی کی ایسی تیسی کرنے کی کوشش میں کمی نہیں کی، ہم نے فوج کو ذلیل کرنے میں کمی نہیں کی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں حبیب اکرم، جیسا سمی صاحب نے کہا، ہمیں اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے. ان میں یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو امریکہ کیسے دیکھے گا. لیکن آپ کے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہمیں امریکہ سے لڑنا چاہیے. بالکل، میں کہہ رہا ہوں ہم امریکہ سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنی مرضی سے جیت ہو سکتے ہیں نا. اور بیسیکلی جو ایک بات آئی ایم ایف کی ہے، جی آپ کا بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب. آئی ایم ایف کی جو دوری ہے نا، اس کی وجہ صرف ایک امریکہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہماری بیڈ گورننس بھی ہے. جو آپ نے کمٹمنٹ کی، ریفارمز کی، اس ملک میں کرپشن کو ختم کرنے کی، وہ پوری نہیں ہوئی. دیکھیے 90s میں ہماری بیڈ پرفارمنس تھی، اور اس سے کہیں زیادہ بیڈ پرفارمنس تھی، ورسٹ پرفارمنس تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی اکتوبر 2001 میں امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی تو آئی ایم ایف نے ہمارے تمام چیزیں بھلا دی، ورلڈ بینک نے ہماری تمام چیزیں بھلا دی، اور اب وہ تمام پرانے زخم جو ہیں ایک بار پھر تازہ کر کے ہمیں دکھائے جا رہے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں یا جو بینکس ہیں، یہ ایک بڑا سپر پاورز کا ٹوسٹنگ ٹول ہے جس کے ذریعے وہ عمل کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا حبیب اکرم کہ اس وقت ضرورت کس بات کی ہے. پاکستان کی ملٹری اور سول قیادت ایک ہے اس مسئلے پہ. پبلک ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، سفارتکاری کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں وفود بھیجے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرعزم ہے، لیکن اپنے مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دے. اچھا، بون کانفرنس سے ہم بات کر رہے تھے. بون کانفرنس کا تو ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا سمی ابراہیم صاحب. اب نیکسٹ ٹرمینل کون سا ہے، نیکسٹ پلیٹ فارم کون سا ہے جہاں پر اب یہ تو ایک آپ یوں کہیے کہ لیوریج پوائنٹ تھا جو ہم نے استعمال کر لیا، اور وہ آج لیوریج پوائنٹ ختم بھی ہو گیا. دیکھیں نیکسٹ جو ہے، ابھی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، صدر اوباما نے بھی یہ کہا ہے، ہیلری کلنٹن نے بھی، اور آج کیمرون منٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب ہم تحقیقات کر رہے ہیں، جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ہم ان کو سزا دیں گے. اس وقت سی بی ایمز، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے، اور اس میں پہل امریکہ کو کرنی ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ جو تحقیقات ہیں، یہ جو اگلے 2 ہفتوں میں آنے والی ہیں، اگر اس میں امریکہ واقعی ان لوگوں کو سزا دیتا ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو شاید پاکستان کی جانب سے بھی پھر آئس جو ہے وہ میلٹ ہوگی اور سمجھا جائے گا کہ بات آگے چل سکتی ہے. لیکن وہ آگے کون سے پلیٹ فارم پہ بڑھے گی؟ کیا بائی لیٹرل بڑھے گی کہ صرف امریکہ اور پاکستان بیٹھیں گے، یا ہم دوبارہ کوئی انقرہ ٹائپ کی کوئی سچویشن بنائیں گے؟ اب بون کانفرنس جیسی کانفرنس تو شاید دوبارہ منعقد ہونا اس کو تھوڑا سا مشکل کام ہوگا. میرا خیال ہے بائی لیٹرلی جو امریکن اور پاکستانی آفیشلز کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے اس وقت بند ہے. پبلک ڈپلومیسی ہو رہی ہے، جو باقاعدہ طور پہ جیسے سفارتی رابطے ہوتے ہیں وہ کم ہے. میرا خیال ہے آگے چل کر وہ بڑھیں گے، اور اس کا جو زیادہ جو انحصار ہے وہ امریکہ کے رویے پر ہے، نیٹو حملے کی تحقیق. سمجھ آپ کوئکلی، کیا ہمارے ملک کی اندرونی سیاست پر بھی افغانستان کی موجودہ صورتحال کے اثرات آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی اثرات آئیں گے، اس لیے کہ جو پالیٹیشنز کی کریڈیبلٹی ہے اس نے ایک بڑا کوسچن مارک عوام کے سامنے لگا دیا ہے. پتہ نہیں اور کتنے راز چھپے ہوئے ہیں. تو یہ سیاستدانوں پر بڑا ٹف ٹائم ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سچ بولے اور عوام کو اس میں اعتماد ملے.
آپ کا بہت بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن چلتے چلتے آپ کو یہ بتا دیں کہ ہسٹوریکلی جب بھی افغانستان کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی بڑا فیصلہ کرتی ہے تو پاکستان کے اندر حکومتیں لرزنے بھی لگتی ہیں اور بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی لرزنے لگتی ہیں. اختلافات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور افغانستان کی ہسٹری یہ ہے کہ 1979 سے لے کے آج تک، سمیع ابراہیم صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ وہاں پہ ہونے والی تبدیلیاں یہاں پر بھی کسی نہ کسی شکل میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. اور بون کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ توقع بھی رکھنی چاہیے اور یہ خدشات بھی ہیں کہ شاید ہماری اندرونی سیاست میں بھی کسی ہلچل کا اور سٹر کا باعث بنے گا. حبیب اکرم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.